161. You know, during the investigation, police while conducting the investigation, records the statement of the accused, witnesses under Section 161. That statement is controlled and regulated by the provisions of Section 162. So in a way, we are going to discuss the various complications with which the courts are confronted while dealing with the statements of 161 during the course of trial. This section had been the most controversial in the past, in the distant past. The section which we find today in CRPC as 162, it was not as such in the CRPC which was introduced in 1898. It was not like that. It was subsequently inserted. This is a section which underwent amendments, and so on. The original code of 1861 provided for the recording of statement of the witnesses, but it was provided that neither such statement will be part of the police record. Nor it could be used for any purpose. This was the original code which was introduced in 1861. Then came the code of 1872. It was provided therein that the person examined will not be bound to answer incriminating questions. Incriminating questions, you know, by which a person may be involved in some criminal charge. Then came the Code of 1882. It provided that the statement should not be used as evidence against the accused. Now see, when these codes were in existence, courts went on giving judgments whenever there was any controversy or the implication. So ultimately, the Code of 1898, इसकी क्या लैंग्वेज थी, ये ज़रा तवज्जो तलब है कि इसमें नहीं है, बुक में नहीं है कि no statement made by any witness to a police officer in the course of investigation under this chapter shall be signed by the person making it, nor shall such writing be used as evidence. Such writing be used as evidence. बाकी लैंग्वेज वही है जो आज हम जो 162 सेक्शन को देखते हैं, शुरू में तो यही थी. But it was provided that writing shall not be used for any purpose. This gave rise to different controversies, and different divergent views started coming from the courts. What was the implication therein? The prosecution was of the view that what is prohibited is the writing, the statement in the form, in the written form. That can't be used. But under Article 153, which is today, and at that time it was Section 157 of Evidence Act,
As you know, it provided that in order to corroborate the testimony of any witness, any statement made by him may be used. Any statement made by him may be used for the purpose of corroboration. تو پراسیکیوشن نے اس آرٹیکل کا اس سیکشن کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کنٹینشنز کورٹس میں ریز کرنا شروع کر دی کہ جی رائٹنگ کو تو ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن جو اورل سٹیٹمنٹ اکیوز نے دی ہے آئی او کو، اور جب وہ گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو ہم آئی او سے اس کی اس سٹیٹمنٹ کو کرابوریٹ کروا سکتے ہیں. کیوں؟ رائٹنگ از پروہیبٹڈ، ناٹ دی اورل ورژن آف دی اسٹیٹمنٹ، not the oral version of the statement. Court started giving judgments. Now what was the contention of the accused? On behalf of the accused, it was contended that when the writing itself has been prohibited for its use, there is no fun in allowing the oral version of the statement to be given in evidence in corroboration of the statement of a witness. Some courts decided that oral version can be given to corroborate the statement. Some courts said that no, it should not be allowed. No controversial judgments recorded and coming. As I have just given you the history, legislative history of this section. Whenever there was any judgment which the legislature found to be different from their intention, which they intended to be of that particular section, then they would make some amendment. Now, the situation had entirely changed. Majority courts were of the view that then ultimately the Bombay High Court in 1914 gave a judgment after discussing both the views, after discussing the views of various high courts on both they gave yes. As so far as the language is concerned, writing is prohibited, not the oral version. So prosecution is at liberty to summon the IO and get his statement corroborated by the IO. Yes, he stated before me like this. آپ نے کمپریہینڈ کیا کہ اس میں کیا کمپلیکیشن تھی رائٹنگ میں اور اورل ورشن میں، کیوں یہ ایک لوپ ہول کیوں نظر آتا ہے ہمیں؟ اس لیے کہ دیکھیں، جب آپ عدالت میں بیٹھ کے کسی گواہ کی سٹیٹمنٹ لکھیں گے، جو وہ گواہ زبانی کہے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ اورل ہوگا، اور جو آپ لکھیں گے وہ رائٹنگ ہوگی. یہ تھی اس میں جو باریکی کا پوائنٹ تھا. اب لیجسلیچر نے اپنی جو انٹینشن تھی ان کی اس سیکشن کو انٹروڈیوس کرنے میں، جو انہوں نے 1898 میں انٹروڈیوس کیا ان دی CRPC، اس کو بڑے ایگزاسٹو طریقے سے ایمینڈ کیا which we find today. اور اس کی لینگویج پر غور کریں. یعنی اس لیجسلیٹو ہسٹری سے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی یہ ایسا ہوا، نہیں. اس کا مقصد میرے نظر میں یہ ہے، یا جو مختلف یعنی ججمنٹس میں اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ لیجسلیچر کے ذہن میں انٹینشن کیا تھی اس سیکشن کے حوالے سے. تو وہ انٹینشن جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے فرام دی امینڈمنٹ. سو دس امینڈمنٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی ایکٹ 18 of 1923. 1923 کا جو امینڈڈ سیکشن ہے وہ ہے جو آج کل ہم CRPC میں ان دی شیپ آف 162 سیکشن دیکھتے ہیں. اب اس کی لینگویج پر غور کریں.
No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced into writing, be signed by the person making it. Agli clause kya hai? Nor shall such statement or record thereof, nor shall such statement or record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of record, part of such statement or record, be used for any purpose. Be used for any purpose. کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ جس کو وہاں کہا گیا 1898 کے اوریجنل سیکشن میں کہ رائٹنگ شیل ناٹ بی یوزڈ، رائٹنگ بھی شیل ناٹ بی یوزڈ. نو اب صورت کیا ہے؟ نہ رائٹنگ یوز ہو سکتی ہے، نہ ریکارڈ یوز ہو، اس کا اورل ورشن جو ہو سکتا ہے، نہ اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، نہ ریکارڈ آف دی اسٹیٹمنٹ. اٹ کانٹ بی یوزڈ فار اینی پرپز. ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دی گئی کہ اس کا کوئی استعمال نہیں. مجھے پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیوں پھر عدالتوں میں وکلا حضرات یہ پلی لیتے ہیں یا پروسیکیوشن یہ پلی دیتی ہے کہ ہمارا گواہ جو ہوسٹائل ہو گیا ہے، ہم اس کو اس کی 161 کی اسٹیٹمنٹ سے کنفرنٹ کروا سکتے ہیں، اور کروا رہے ہیں، کرواتے آ رہے ہیں. حالانکہ یہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ اٹ از آف نو یوز، کوئی استعمال نہیں. ابھی میں سیکشن آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا جہاں پروسیکیوشن کو یہاں یعنی دوسرے بیانوں میں نہ پروسیکیوشن کو رائٹ دیا جا رہا ہے اس حد تک جو میں نے سیکشن پڑھا ہے، نہ ہی اکیوز کو دیا جا رہا ہے. لیکن اگلا پارٹ کیا کہتا ہے؟ ایکسپٹ ایز ہیئر اینڈ آفٹر پرووائڈیڈ ایٹ این انکوائری. جی ابھی آتے ہیں. ہولڈ آن. آپ کے ذہن میں 150 ہوگا، 153 ہوگا، 151 ہوگا، سب کا میں ابھی ڈیل کرتا ہوں. وہ ان کو اٹھا کے پھینک دے باہر. آپ ایسے ٹریٹ کریں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. Yes, hold on. I note your point. I'll let you know. Not by own assessment, but by use of case law. And even the case law may not be needed. I am not touching the case law at the moment. I'm just interpreting the section. And I will prove it just from the interpretation of section that you need not consult any case law. This section itself is speaking. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ this statement is of no use. یہاں تک میں جو بار بار اس پر اصرار کر رہا ہوں یا اسٹریس کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ it is of no use. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ Except as here and after provided at any inquiry or trial in respect of any offense under investigation at the time when such statement was recorded. کہ یہ اسٹیٹمنٹ جب لکھی گئی، جب ریکارڈ کی گئی، اس وقت جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کسی اوفینس کی، اس انویسٹیگیشن کا جب اس اوفینس کی اس انویسٹیگیشن کے بعد جب اس کا ٹرائل ہوگا تو اس ٹرائل میں یہ استعمال نہیں ہوگی. ٹرائل میں آپ بیل اپلیکیشن میں 161 کے بیان ریفر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. اس کو ٹچ نہیں کیا گیا. ٹرائل کی بات ہو رہی ہے. تو دس از مائی ڈیئر پارٹیسپینٹس دی مین سیکشن اٹ سیلف. دس از دی مین سیکشن. سیکشن یہاں ختم ہو جاتا ہے. آگے کیا ہے؟ آگے ایکسیپشن ہے. اینڈ یو نو proviso is an exception. An exception to what? To the law which is
or to the rule laid down in the section itself. So we have to distinguish it. The next discussion which we are going to have, it is as a matter of exception, not the law, not the rule. اور وہ کیا ہے؟ But when any witness is called for the prosecution, when any witness is called for the prosecution, in such inquiry or trial, whose statement has been reduced into writing as aforesaid, the court shall, on the request of the accused, refer to such writing and direct that the accused be furnished with a copy thereof in order to contradict such witness in the manner, ایک لائن میں اس میں رہ گئی, in order that such statement, if duly proved, may be used for the purpose of contradicting such witness in the manner provided by وہاں سیکشن 145 ہے. آج کل جو ہمارا قانون شہادت ہے وہ ہے آرٹیکل 140. یہ پہلی ایکسیپشن ہے جو رائٹ دے رہی ہے اکیوزڈ کو کہ بھائی کاپی لو, اور جس گواہ کی سٹیٹمنٹ عدالت میں ریکارڈ ہوئی ہے اس 161 کی سٹیٹمنٹ کے تحت جہاں کوئی کنٹراڈکشن تم دیکھتے ہو کہ اس نے آج بات یہاں کہی ہے, کچھ وہاں پہلے کچھ اور کہا تھا, تو اس کو کنفرنٹ کروا لو, اس کو کنٹراڈکشن کروا لو اس کی, in the manner provided by article 140. یہاں بھی رائٹ دیا گیا تو کس کو دیا گیا؟ صرف اور صرف اکیوز کو. اور کس وٹنس کے حوالے سے؟ پروسیکیوشن کے وٹنس کے حوالے سے. when any witness is called for the prosecution, اب ہم دیکھیں گے بہت سارے کیسز میں کورٹ وٹنس بھی آتے ہیں جن کی سٹیٹمنٹ پہلے لکھی گئی, ڈیفینس وٹنس بھی آتے ہیں جن کی پہلے 161 کی سٹیٹمنٹ لکھی گئی. ان کی کیا صورت ہے؟ یہاں صرف ایک کیٹیگری آف وٹنسز کی بات ہو رہی ہے, not the rest of the one, کہ he should be a witness for the prosecution. اور وہ پروسیکیوشن کا گواہ جس کی سٹیٹمنٹ 161 کے تحت آلریڈی لکھی گئی ہے, تو اس عدالت میں سٹیٹمنٹ دی گئی سے اگر اس کو کنٹراڈکٹ کروانا چاہتے ہو اس فارمل سٹیٹمنٹ سے تو کروا لو. اب یہاں یہی بات آتی ہے کہ سٹیٹمنٹ 153 بھی کہتا ہے سٹیٹمنٹ, 151 سب سیکشن 3 بھی کہتا ہے کہ any previous statement may be proved for the purpose of contradiction. 150 کہتا ہے کہ آپ اپنے گواہ کو خود اگر چاہیں تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں جو ایڈورس پارٹی آپ کی کراس ایگزامینیشن میں پوچھ سکتی ہے. یہ ہے جو پروسیکیوٹر صاحبان سہارا لیتے ہیں. ہوسٹائل وٹنس اگر ہو جائے تو کہتے ہیں جی جب 150 آرٹیکل ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے گواہ کو اس کی فارمل سٹیٹمنٹ سے کنفرنٹ کروا سکتے ہیں, تو پھر ہم کیا اللیگیلٹی کمٹ کر رہے ہیں؟ 265C جو ہے جس میں ہم کاپیز دیتے ہیں accused کو before commencement of اس کی طرف بھی آؤں گا, اس کی طرف بھی لا ہے بھائی. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو, اس طرف بھی آتا ہوں. اس پر ایک لاہور ہائی کورٹ کی آئی, انہوں نے کہا کہ صرف ان کی دیں گے جو پروسیکیوشن کے گواہ ہے. لاہور کی ایک ڈی بی کی ججمنٹ آئی کہ صرف ان گواہان کی کاپی 161 کی سٹیٹمنٹ کی دی جائے گی جن کو پروسیکیوشن طلب کرتی ہے, اور جن کو طلب نہیں کرتی even if their statements have been recorded by the police ان کی کاپیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہا گیا. پھر فل ججمنٹ فل بینچ کی ججمنٹ آ گئی, انہوں نے اس کو اوور رول کیا. ان کا 265 جس کی طرف آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ساری کاپیز دو, لہٰذا یہ جو ہے نا
یہ جو یعنی پارٹ 161 کا کہتا ہے, اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتا سو فار ایز وہ کاپیاں دینے کا جو ہمارا ہے, کیونکہ اس وقت جب ٹرائل ہوتا تھا تو ایسی صورت نہیں تھی. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو ہی آپ کو اگر کاپی چاہیے سب سے پہلے کورٹ کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ جناب آپ کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے, اس کو دیکھیں, اور یہ دیکھیں گواہ کچھ اور کہہ رہا ہے, اور وہ کورٹ دیکھتی اور پھر کہتی کہ یس, پھر ڈائریکٹ کرتی کہ کاپی دے دو. اب ایسا صورت نہیں ہے. اب تو کہ ٹرائل میں یعنی چارج فریم کرنے سے پہلے 7 دن پہلے کاپیاں دینی ضروری ہیں. تو اسی کے تحت جو ڈی بی کی ججمنٹ آئی کاپیز کے بارے میں, وہ فل بینچ آف لاہور ہائی کورٹ نے اس کو اوور رول کر دیا اور یہی کہا کہ ٹرائل میں جو کاپیاں ہیں وہ دی جائیں گی. سو بات جی یہ جو ہاسٹائل کریں گے وٹنس کو, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم پہلے بتائیں گے کہ اس نے کوئی سٹیٹمنٹ دی اور اب اپنی وہ سٹیٹمنٹ سے ریزائل کیا ہے, اس لیے وہ ہاسٹائل ہے. اب وہ اگر اس انٹرپریٹیشن کو ہم مان لیں کہ 162 میں وہ پروسیکیوٹر نہیں کروا سکتا, تو پھر وہ کون سی پریویس سٹیٹمنٹ ہوگی جس کو وہ کنفرنٹ کرا کے وہ ذکر کرے گا؟ ٹھیک ہو گیا. کوئی اور سٹیٹمنٹ, ناٹ 161, کوئی اور, کوئی بھی ہو سکتی ہے. سر اب انویسٹیگیشن کے دوران تو جو بھی سٹیٹمنٹ دے گا وہ 161 نہیں ہوگی. اسی لیے کہہ رہے ہیں نا ہم کہ جب انویسٹیگیشن کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہاسٹائل وٹنس سول کیس میں تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, وہاں بھی کچھ اس کی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے. کوئی ادر دین یعنی انویسٹیگیشن کے دوران کوئی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں, چونکہ آپ کے ذہنوں میں ایک بات بار بار آ رہی ہے, یہ جو قانون شہادت ہے, اس لا کو ہم کیا کہیں گے؟ اٹ از اسپیشل رول آف لا اور جنرل رول آف لا؟ اسپیشل رول آف لا نہیں, اٹ از جنرل رول آف لا. اٹ از جنرل رول. دس سیکشن 162 is special rule of evidence. This section 162 has been interpreted to be a special rule of evidence, and it is a settled law, it is settled proposition of law that where on a single point there is a conflict between the special law and the general law, which law would prevail? The special law. So اس لحاظ سے 162 سب پر حاوی ہے, ہر اس آرٹیکل آف قانون شہادت سے جو اس سے متصادم ہے وہ اس کے لیے اس کے آگے پیچھے ہٹ جائے گا. دس از دی. اب ایک اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک اور جو میں اکثر جب کنٹروورسی بہت زیادہ ہو جاتی نا, یہ جب میں نے پہلی دفعہ لیکچر دیا پروسیکیوٹرز کو تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کون سا لا میں پڑھا رہے ہیں, یہ تو سارا پرانا لا ہے, تو نئی بات کریں. میں نے کہا لا پرانا ہو جاتا ہے؟ لا کیا ایک صدی گزرنے کے بعد وہ لا ختم ہو جاتا ہے؟ میں نے پوچھا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو کیمیکل ایگزامینر ہے اس کی رپورٹ کیا پرسی ایڈمیسیبل ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ وہاں تو آپ 510 کا فٹافٹ آپ نے ریفرنس دے دیا. قانون شہادت تو اجازت نہیں دیتا. قانون شہادت تو کہتا ہے ہر رپورٹ جس کی بھی ہے اس کو بلاؤ, اس سے پروف کرواؤ. پبلک ڈاکومنٹ کیا ایسے پیش ہوتی پروو ہوتی ہے؟ یا یہ بات کریں نا, پبلک ڈاکومنٹ کی بات نہ کریں. بات یہ ہے کہ دیٹ ٹو از اے اسپیشل رول آف ایویڈنس. جنرل لا جو ہے, دیکھیں آپ ایک ہارٹ کیس میں اگر ایک ڈاکٹر رپورٹ دیتا ہے کہ جس کو فلاں انجری کاز ہوئی ہے, فلاں انجری کاز ہوئی ہے, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے؟ کیوں بلائیں گے؟ کیونکہ وہاں ایسی ایکسیپشن کوئی نہیں ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ سو سوائے کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے جو سیکشن 510 میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو وہ جو
4-5 آفیسر کا ذکر ہے, ان کی رپورٹس کو آپ پرسی ایڈمیسیبل ہے, ہاں کورٹ اگر چاہے تو بلا لیں. سو نیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ پرووائزو جو پہلا جی سر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ کنٹراڈکٹ کروا سکتے ہیں بٹ اف ڈیولی پرووڈ, تو اس میں کیا مطلب ہم اس کو دیکھیں گے, اس کو دیکھیں گے. اف ڈیولی پرووڈ اتنی بات نہیں ہے, آسان نہیں ہے, اس کو ہمیں بتاتے ہیں. ابھی اف ڈیولی پرووڈ ذہن میں رکھیں, ایک ایک پوائنٹ دیکھیں. میں ابھی یہ ڈسکشن ختم ہوتی نا تو میں یہ جو میں نے آپ کو سناپسس دی ہے ایک ایک کر کے میں ڈیل کروں گا ایسے, تاکہ ہماری اورل ڈسکشن ہو جائے اور پھر ہم کیس لا کے ذریعے فردر چلیں. کیونکہ کیس لا اتنا ہے کہ اگر یہاں سے شروع کر دوں نا تو یہ 4 گھنٹے لگیں گے. اٹس سو voluminous. So that is why I'm cutting short for you. جی یہ جو ہے کہ 161 کی اسٹیٹمنٹ جو آپ ضمنیوں سے علیحدہ بھی لکھیں گے اور ضمنیوں کے اندر بھی وہ بھی ہے, کسی بھی ہے, تو کیا یہ جو ضمنی کیس ڈائری اور ادروائز, اب جو کیس ڈائری کے اندر جو ضمنی لکھی جاتی ہے سر, اس کو 161 تو نہیں کہتے, اس کو کیوں نہیں کہتے, کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ جب یہ کنٹروورسی جب پیدا ہوئی کہ جناب آپ صرف وہ جو علیحدہ لکھی گئی ہے نا اس کی کاپی لے سکتے, اس کی نہیں لے سکتے. کورٹ نے کہا کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ تو یہ شروع میں پتہ کیا کرتے تھے پولیس والے, جب یہ آئی نا کہ بات آپ الگ اسٹیٹمنٹ لکھیں گے اور اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے, یہی ہے نا لا تو ریکوائرمنٹ یہی ہے نا. اب وہ اندر لکھنے لگے کہ اس کی کاپی نہ دینی پڑے. اب کورٹس میں سوال پیدا ہوا, انہوں نے کہا بھی کیوں نہیں دے, اکیوزڈ اگر چاہے کہ مجھے اس کی کاپی دے دے تو وہ پھر دیکھیں سیکشن ابھی میں نے پڑھا ہے نا ویدر ان اے کیس ڈائری اور ادروائز, تو ادروائز کا مطلب ہے کہ الگ سے ہے یا کیس ڈائری کے اندر ہے جیسے بھی ہے. یعنی کہ سمپل سر اگر صرف پولیس والا اوپر یہ نہ لکھے سر دفعہ 161 ہاں نہ لکھے تو پھر پروسیکیوشن ہاسٹائل ہو جائے تو کنفرنٹ کرا سکتے, کیوں کروا سکتی ہے پروسیکیوشن کا. تو دیکھیں سیکشن 162 جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہیں پروسیکیوشن کا ذکر ہے سر, وہ تو 161 کی اسٹیٹمنٹ پہ ہے نا, 161 کا یوزیج 162. ہاں باقی جو ادروائز اگر 160 نہیں نہ اوپر نہ لکھنے سے کیا مطلب ہوا, وہ تو پھر انویسٹیگیشن کے دوران لکھ رہا ہے تو اور کون سی کر رہا ہے وہ. تو پھر سر نیٹ ریزلٹ نہیں بنانا, پروسیکیوشن کیسے ہاسٹائل کرے گی پھر 161 کی کیسے کرے گی, ہوسٹائل کیسے کرے گی بھائی؟ ہوسٹائل تو ہو گیا وہ چونکہ سپورٹ نہیں کر رہا. ہوسٹائل تو آپ دیکھنا ایک وہاں آتا ہے اس کا سٹیٹمنٹ لکھا گیا پولیس کے پاس, وہ جب آتا ہے وہ کہتا ہے جی ہاں بھی بتاؤ کیا ہے, کہتا ہے جی مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. ہوسٹائل تو ہو گیا, کنفرنٹ کیسے کرے گی؟ کنفرنٹ تو نہیں کروا سکتے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ کراس ایگزامن کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. سر اس طرح تو پھر ساری انویسٹیگیشن ہی جھوٹی ہو جائے گی. جھوٹی کیوں ہو جائے گی بھائی؟ 161 ثابت نہیں ہوگا. تو پھر میں تو اپنی طرف سے تو بھائی نہیں کہہ رہا, میں تو آپ کو انٹرپریشن کر رہا ہوں. آپ نہ مانیں تو الگ بات ہے, بہت سارے نہیں مانتے, یو مے بی ون آف دیم. سر یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے اس میں اگر وہ پہچان آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ, یار آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ تو اور چیز ہے بھائی. نہیں سر, میں اس میں اگر وہ پہچان لیں اور بعد میں آ کے کہے جی کہ میں نے ان کو نہیں پہچانا, تو اس صورت میں تو وہ منحرف ہو گیا. اس صورت میں تو کر سکتے ہیں اس کو. یہ ابھی میں کورٹ میں پڑھ کے ہوں سر, انہوں نے کیا ہوا ہے منحرف. دیکھیں وہ 161 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا انویسٹیگیشن جب پولیس آفیسر کر رہا ہے وہ, اور بھائی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کون کرتا ہے؟ میجسٹریٹ کرتا ہے, تو پولیس افسر تو نہیں کرتا نا. نہیں سر. تو پھر بات تو پولیس افسر کی سٹیٹمنٹ کی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو پھر دیکھیں نا وہاں پر اب آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پولیس والوں کو نکالا جاتا ہے, چلو بھائی نکلو باہر. اسی 161 کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے پہلے پولیس والے ہی 161 کی آپ نے جو پڑھی ہوگی نا تو وہ اس وقت کی پڑھی ہوگی جب پولیس والے بھی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرتے تھے. پولیس رول میں اب بھی ہے موجود
کہ پولیس والے بھی انویسٹیگیشن کے دوران آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کورٹ نے کہا کہ نہیں، نہ تھانے میں ہوگی، نہ پولیس والا کرے گا تو صرف میجسٹریٹ کرے گا. لیکن اس وقت ہوتی تھی، اور پھر وہ ہٹ ہوتی تھی 162 کے تحت، ان کی سٹیٹمنٹ جو آتی تھی. بالکل اسٹورن آرٹیکلز تو آج آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ تھانے میں ہوتی ہے. جی اسٹورن آرٹیکلز کی شناخت جو ہے ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل تو آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن ظاہر دونوں کی ہے، تھنگس کی بھی ہے، پرسن کی بھی ہے، لہذا مٹیریل تو پرسن کی ہے نا، کہ بھئی یہ بندہ المال ہے یا نہیں ہے. اب اس کا جو لیٹر پارٹ ہے وہ ہے پروسیکیوشن کو رائٹ دے رہا کہ when any such statement is used by the accused, any part of such statement may also be used by prosecution. What for? For the purpose only of explaining any matter as may be referred to in cross-examination. بس کوئی اور استعمال پروسیکیوشن کو نہیں دیا گیا. کراس ایگزامینیشن ہوا، کوئی نئی بات گواہ نے کہہ دی. ایز یو نو ری ایگزامینیشن ہوتا ہے صرف اس حد تک، اس پوائنٹ کی حد تک جو کراس ایگزامینیشن میں آیا ہے، ناٹ ادروائز. جی جو اسٹیٹمنٹ ہے ایگزیبٹ تو تب ہوتی ہے جب اس کو ایکیوزڈ کراس ایگزامن کرتا ہے، کرواتے ہیں تب ایگزیبٹ ہوتی ہے. ایگزیبٹ نہیں ہوتی. ایک اور بات، ساری اسٹیٹمنٹ ایگزیبٹ نہیں ہوتی. ہاں ہاں اس میں اگر ہوسٹائل اگر ایک وٹنس ہو جاتا ہے اور اس کو پروسیکیوشن کوئی ایسا کویشچن کرتی ہے کہ جو بالکل کنٹراڈکٹری ہے جو اس نے 161 کا اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے، سر اس کو کیسے پھر پروسیکیوشن کیسے پروو کرے گی کہ اس نے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا یا نہیں دیا؟ بھائی پروسیکیوشن اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی 161 کے اسٹیٹمنٹ کو. پھر وہی بات آ رہے ہیں، نہیں کر سکتے. کنٹراڈکشن صرف رائٹ دیا گیا اکیوزڈ کو، پروسیکیوشن کو نہیں دیا گیا. سمپل اٹ از. سر اس کو پروو کرنے کا جو اور طریقہ ہے کیوں پروو کرائیں گے وہ؟ سر اصل میں کنفیوژن آ رہا ہے کنٹراڈکشن اور کراس ایگزامینیشن میں جو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. کیوں نہیں دیکھیں، آرٹیکل 140 نکالیں، ہے قانون شہادت. آبجیکٹ اینڈ پرپز آف سیکشن، ابھی میں آتا ہوں ادھر بھی. آبجیکٹ اینڈ پرپز آف سیکشن، یہ کیس لا کہ یہ 162 کا سیکشن جو ابھی میں نے پڑھا ہے، کہتے ہیں تو میں یہ سلائیڈ سے دوبارہ پڑھا دوں آپ کو سیکشن. میرا خیال ہے نہیں. جی ہاں ہاں یہ اب دیکھیں کنٹروورسی سیٹ آف ریسٹ ان ویو آف افورس. یہ بھی کنفلکٹ جو آیا نا اس میں پروسیکیوشن کے سٹینڈ میں اور اکیوزڈ کے سٹینڈ میں، تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے واز امینڈڈ بائی
18 of 1923 in the statement to police not to be signed, use of such statement in evidence. अब देखें शुरू ही नेगेटिव से होता है, नो स्टेटमेंट, नो. अब जहां स्ट्रेस करना होता है ना किसी के इस्तेमाल ना को, तो फिर लेजिस्लेचर ये अंदाज इख्तियार करती है. नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन. अब यहां एनी पर्सन का झगड़ा पड़ गया कि एनी पर्सन, क्या अक्यूज्ड भी एनी पर्सन है? क्या अक्यूज्ड की स्टेटमेंट अगर पुलिस लिखती है, क्या उस पर 162 अप्लाई होगा कि नहीं होगा? अब ये कंट्रोवर्सी पैदा होगी. कुछ कहने लगी कि नहीं होगा, कुछ कहने लगी होगा. फिर प्रीवी काउंसिल ने इसको भी सेटल डाउन किया कि इसमें अक्यूज भी शामिल है. लेकिन उससे पहले जो स्टेटमेंट वो पुलिस को देता था वो यूज हो जाती थी अक्यूज के खिलाफ. सो टू ए पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन. अब ये प्रोपोजिशन भी यानी डिस्कस होने वाली है कि इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन से क्या मुराद है. ये भी इतनी सिंपल नहीं है ये फ्रेज जो है. इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डज नॉट मीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि यहां आज से शुरू हुई 15 दिन बाद खत्म, ये नहीं. इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं है. इट हैज डिफरेंट कनोटेशन. अंडर दिस चैप्टर का मतलब है ये कोई इनसिग्निफिकेंट नहीं है. अगर पुलिस स्टेटमेंट लिखती है इस चैप्टर में तो उसकी बात हो रही है. अगर किसी और के तहत लिखती है, किसी और चैप्टर ऑफ सीआरपीसी के, तो उस पर यह अप्लाई नहीं होगा. सो अंडर दिस चैप्टर इज कन्फाइनिंग. शैल इफ रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग बी साइन्ड बाय द पर्सन मेकिंग इट. Nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose. ये जो any purpose को interpret किया गया है, इसको कहा गया है कि it creates an absolute bar, मुकम्मल रास्ता बंद सबके लिए, स्वाय accused के. Save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made. Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, the court shall on the request of the accused. अब ये उस वक्त यही था कि स्टेटमेंट हो रही है, उस वक्त उसने जो बयान दिया है उसी मौके पर फिर वो कहता कि जनाब आप फाइल को देखें और मुझे कॉपी दें. Refer to such writing and direct that the accused be furnished with a copy thereof in order that, ये है आगे मकसद क्या है, any part of such statement, whole statement नहीं, not the whole statement, उसका एक हिस्सा. दूसरी शर्त क्या है, if duly proved. इसका मतलब यह है कि जो अब आप जानते हैं कि ट्रायल से पहले वही कापियां 161 के बयान की अक्यूज को दी जाती हैं, प्रोसिक्यूशन की तरफ से ही दी जाती हैं. प्रोसिक्यूशन अपनी जिम्मेदारी भी लेती है, आईओ ने लिखी है. लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, इसको फिर प्रूव करना है. इफ ड्यूली प्रूव्ड, तो प्रूव के बगैर नहीं. मे बी यूज्ड टू कंट्राडिक्ट सच विटनेस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट. अब सेक्शन 145 जो आजकल 140 है, उसके दो हिस्से हैं. एक तो है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जो जिससे कन्फ्रंट करवाना मकसूद नहीं है, उसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. ना उस स्टेटमेंट को प्रूव करवाने की जरूरत है, ना वो स्टेटमेंट उसको दिखाने की जरूरत है. ये है जो
دوسرا پارٹ جو ہے کہ اگر آپ نے کنٹراڈکٹ کروانا ہے تو پھر اب یہاں تو کہا جا رہا ہے اف ڈیولی پرووڈ، ڈیولی پہلے پروف کروائیں پھر استعمال ہو. 140 آرٹیکل کہتا ہے کہ نہیں، اگر آپ نے کنٹراڈکٹ کروانا ہے تو پہلے پروف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے وہ حصہ جس سے آپ نے کنٹراڈکٹ کروانا ہے وہ اس کو کنفرنٹ کرائیں اور پھر بعد میں پروف کریں. لیکن چونکہ یہ سیکشن ریفر کر رہا ہے 140 کو، لہذا that would prevail. When any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross-examination. اب یہ ذرا سناپسس سامنے رکھ لیں. ابھی بتاتا ہوں. چلیں دیکھیں، میں آپ کو ایک کیس کے حوالے سے پہلے بتاتا ہوں. 1956 میں ایک سپریم کورٹ ہماری کا ایک فیصلہ آیا. اس میں ہوا کیا کہ ایک مرڈر کیس میں ملزمان کو نامینیٹ کر دیا گیا جیسے نارمل ہوتا ہے، تو اکیوز کی جانب سے ایک ایف آئی آر اور درج کروائی گئی کہ وقوع اس انداز سے نہیں ہوا جیسے پراسیکیوشن کہتی ہے، بلکہ وقوع اس انداز میں ہوا ہے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ایک سے زائد ایف آئی آر ہو سکتی ہیں، ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں. وہ بہرحال دوسری ایف آئی آر درج ہو گئی. جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو انویسٹیگیشن میں یہ پایا گیا کہ یہ جو ملزمان کی طرف سے ایف آئی آر ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور پولیس نے اس کو کینسل کر دیا یا کروا دیا. اب جب ٹرائل شروع ہوا تو ظاہر ہے وہ ایف آئی آر جو لکھوائی گئی تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بننی تھی. اسی یعنی ٹرائل اسی اوفینس کے حوالے سے ہی وہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ تھی. جب ججمنٹ جج نے دینی تھی ٹرائل کورٹ نے، تو وہ جو ایف آئی آر ملزمان کی طرف سے درج کروائی گئی تھی جو کینسل ہو گئی تھی، اس میں انہوں نے اپنی پریزنس ایٹ دی پلیس آف اکرنس ہیڈ ایڈمیٹڈ. ٹرائل جج نے اس ایف آئی آر کو اس حد تک کہ ملزمان نے اپنی پریزنس ایٹ دی اسپاٹ ایٹ دی ٹائم آف اکرنس ایڈمٹ کی ہے، لہذا پراسیکیوشن کے اس حوالے سے کیس کو انہوں نے ایف آئی آر کو یوز کیا ٹو اسٹرینگتھن دی پراسیکیوشن کیس آن دس پوائنٹ کہ دے پارٹیسپیٹڈ ان دی اکرنس. انہوں نے جب معاملہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں گیا تو وہاں انہوں نے بلائی لی کہ جناب یہ جو سٹیٹمنٹ ہماری ایف آئی آر جو درج ہوئی تھی، یہ درج جب ہوئی تھی اس وقت ایکچوئل انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی اس کیس کی جو ہمارے خلاف درج ہوا تھا، لہٰذا یہ ایف آئی آر جو ہماری ہے جس کو ٹرائل جج نے ہمارے خلاف استعمال کیا ہے، ایز اٹ واز ریکارڈڈ ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن، کیونکہ دوسرے اصل کیس کی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی تھی، لہذا اٹ از ہٹ بائی سیکشن 162. سپریم کورٹ نے کہا نہیں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ان دی کورس آف انویسٹیگیشن کی بات نہیں کر رہے، آپ بات کر رہے ہیں ڈیورنگ دی پیریڈ آف انویسٹیگیشن. تو یہاں لفظ پیریڈ آف انویسٹیگیشن نہیں ہے، کنفیوز نہ ہو. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جب آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اس وقت انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی اس کیس کی کہ نہیں ہوئی تھی، نہ بھی ہوئی ہو، irrespective of that یہ سٹیٹمنٹ آپ کے خلاف رائٹلی استعمال ہوئی ہے. کیوں؟ ان دی کورس آف انویسٹیگیشن کا مطلب ہے ایسی سٹیٹمنٹ جو پینڈنگ انویسٹیگیشن میں ہیلپ فل ہو، جو آلریڈی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کی معاونت میں ہو، اس کی ایڈ میں ہو،
اس کی ہیلپ میں ہو، اور جو اسٹیٹمنٹ اس پینڈنگ انویسٹیگیشن سے انڈیپینڈنٹ ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو بذات خود ایک انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرتی ہے، تو وہ ان دی کورس آف انویسٹیگیشن میں فال نہیں کرے گی. ایم آئی کلیئر؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دوسری جو خارج ہو گئی تھی وہ ڈیفینیٹلی رپورٹ انڈر 173 کے ساتھ ہی آئی ہوگی، تو وہ تو ٹیکنیکلی انویسٹیگیشن رپورٹ ہی ہوتی ہے 173 کی. بھائی کینسل ہو گئی نہیں، جو اصل والی تھی جس میں سر کنوکشن ہاں ٹھیک ہے، اسی کے چلان میں لگی ہوگی نا سر یہ 173. بالکل ٹھیک ہے. تو کورس آف انویسٹیگیشن میں جو جو چیز آتی ہے وہی چلان کے ساتھ لگتی ہے. تو اس انٹرپریٹیشن مطلب کورس آف انویسٹیگیشن اور پیریڈ آف انویسٹیگیشن میں تھوڑی سی کلیئر نہیں ہوئی چیز. دیکھیں پیریڈ آف انویسٹیگیشن دیکھیں نا، اس کو آپ بھول جائیں کہ کس کے تحت آئی ہے، وہ تو آنی تھی، چلے نہیں آئی، سپوز آپ چلان کے ساتھ نہیں آئی، ویسے آ جاتی ہے، پیش نہیں ہو سکتی کاپی کسی وقت بھی پیش ہو سکتی. کوشچن یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا ڈیوریشن آف انویسٹیگیشن یا پیریڈ آف ڈیوریشن، اس پر بھی یہ سیکشن اپلائی کرے گا، اس پر بھی کرے گا. اگر انویسٹیگیشن کے دوران کوئی بھی سٹیٹمنٹ آ جائے وہ بھی اس میں حصہ ہے، لیکن جو ٹیکنیکلی میننگز ہیں ان دی کورس آف انویسٹیگیشن کے، وہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ کروائے گی کہ اٹ واز میڈ ان دی کورس آف انویسٹیگیشن، جو اسٹیٹمنٹ ہیلپ فل ہو ان دی پینڈنگ انویسٹیگیشن، وہ ہٹ ہوگی. اب یہ جو انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی ایف آئی آر میں، کیا وہ جو ان کے خلاف کیس جو درج تھا جس میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، کیا اس کی ہیلپ میں آئی ہے، اس کی ایڈ میں آئی ہے؟ نہیں، یہ تو ایک الگ ایک اسٹیٹمنٹ ہی الگ ہے. اور اگر انویسٹیگیشن آفیسر یہ سمجھتا کہ یہ ہی اصل میں ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی، تو پھر انویسٹیگیشن اس کی تفصیل میں ہوتی اور ساری وہ ایویڈنس وغیرہ کلیکٹ کرتے اور پھر اس پر چلان آتا. نہیں، تو یہ ہماری سپریم کورٹ نے کہا کہ ان دی کورس آف انویسٹیگیشن اینڈ ان دی ڈیوریشن آف دی انویسٹیگیشن اور ڈیورنگ دی پیریڈ آف انویسٹیگیشن. پیریڈ آف انویسٹیگیشن ہے کہ آج سے 1 تاریخ سے شروع ہوئی، 30 کو ختم ہو گئے، یہ پیریڈ ہے. یہ یعنی کورس آف انویسٹیگیشن بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ، اٹس ناٹ لائک دیٹ. سو آبجیکٹ اینڈ پرپز آف سیکشن یہ ہے ٹو پروٹیکٹ دی اکیوزڈ. یہ سیکشن کس کے لیے آیا ہے؟ ناٹ فار پروسیکیوشن، فار دی پروٹیکشن آف دی اکیوزڈ. یہ ہے اس کا آبجیکٹ. اٹ از فار دی، میں بہت سارا اسکپ اوور کر رہا ہوں کیونکہ اب یہ ہے both the sections and the first proviso intended to serve the same purpose. کون سا؟ the interest of the accused. آپ کوئی سیکشن جب کبھی بھی، میں ایک جنرل بات کہنے لگا ہوں، جب کبھی بھی کسی سیکشن کی امپلیکیشنز انوالو ہو تو سب سے پہلے یہ ایسرٹین کریں کہ لیجسلیچر نے یہ سیکشن کس پرپس کے لیے انٹروڈیوس کیا ہے. if you are able to dig out the purpose of the section، بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیجسلیچر جو ہے وہ تو ایکٹ جب کوئی بنتا ہے تو اس کا ایک پریمبل ہوتا ہے، وہ اوور آل ایکٹ کے اوپر اس کا ایک ہاں ہوتا ہے تو پرٹیکولرلی سیکشن تو سر پھر نہیں. میں بعض یہ ہے نا، ایک اب میں سیکشن کی بات کر رہا ہوں نا، اس سیکشن کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. سم ٹائمز اسٹیچوٹ کی پریمبل میں ہوگا سارے اسٹیچوٹ کے بارے میں، لیکن جب کبھی سیکشن کی انٹرپریٹیشن ہوگی تو وہاں کورس ہمیں بتائیں گی کہ اس کا اور اس پریمبل سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یا ہے تو وہ کیا ہے. یہ ہمیشہ کسی سیکشن کی لیجسلیچر جو ہے وہ تو ایکٹ پورے کی دے گی، بات صحیح ہے، لیکن انٹرپریٹیشن جب ہوتی ہے تو وہ کورس کرتی ہیں کہ اس سیکشن کا کیا مقصد تھا اصل میں. تو میں وہ بات کر رہا ہوں. تو
ایسی لیجسلیچر ایسی کوئی ٹرمینالوجی بیچ میں رکھ دیتے ہیں کہ لائک انسیڈنٹل دیئر ٹو. اب یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے کہ وہ تو اس سے اب انسیڈنٹل دیئر ٹو کو پھر انٹرپریٹ کریں گے نا کہ کیا ہے وہ. اب نے آپ ہی بات کی انسیڈنٹل تو نہیں ہوا, انہوں نے جنرل ایک بات کہہ دی تو پھر کورٹ ڈسکس کرے گی انسیڈنٹل میں کیا کیا فال کر سکتا ہے, اور وہاں پھر دیکھے گی کہ آبجیکٹ کیا تھا, کیا اس انسیڈنٹل اس میں فال کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیپنگ ان ویو دی اوور آل آبجیکٹ. سر یہ ہم خود ہی دیکھیں گے یا مطلب بھائی آپ پڑھتے رہیں کہیں نہ کہیں سے رہنمائی تو پھر ڈیک آؤٹ تو کرنا پڑتا ہے. بنی بنائی چیز جو ہے وہ تو مشکل سے ملے گی آپ کو. سو ایز اٹ سیمز ٹو آپ اس, سے تو شاید مل ہی جائے سر, آپ نے اتنا مواد رکھا ہوا ہے. میرے پاس دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے, میں اگلے دن بھی کسی سے بات ہو رہی تھی اس ٹاپک پر, میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اور وہ میں نے پبلیکیشن کے لیے پی ایل ڈی والوں کو دیا ہوا ہے. وہ کچھ 26 صفحوں پر ہے جو ٹائپڈ ہے. ٹائپڈ فارم میں اٹ کنسسٹ آف 26 پیجز. تو وہ میں ان سے گیا, میں نے کہا کہ وہ میرا آرٹیکل ابھی پبلش نہیں ہوا. وہ جو ملک سعید صاحب ہیں جو مالک ہیں, تو مجھے کہنے لگے کہ یہ دیکھیں ہمارا جو بورڈ ہے نا اس نے اس پر کیا لکھا ہے. میں نے پڑھا, انہوں نے کہا کہ جی لینتھی بٹ کین بی پبلشڈ. تو کہنے لگے کہ جی دیکھیں ہم لینتھی آرٹیکل بھی چھاپتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو کتابوں میں مل جائے وہ ہم عطل وسا نہیں چھاپتے. میں نے کہا کیا خیال ہے کہ یہ بات آپ کو کتابوں کسی میں ملے گی, شوکت محمود کی کتاب میں ملے گی, ایم محمود کی کتاب میں ملے گی؟ میں کہ نہیں. یہ سارے کا سارا لا آلموسٹ سیٹل ہو چکا ہے بیفور پارٹیشن, جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو میں نے کہا میرا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک اتھارٹی مجھے مل جائے نا کوئی, اب میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو ڈگ آؤٹ, اس میں لامالا اگر کسی اچھے جج کی لکھی ہوئی ہے نا, کسی کمپیٹنٹ جج کی, تو وہ بہت سارے ریفرنسز اس میں ہوں گے. پھر ان ریفرنس کو نکالیں, پھر اس میں ریفرنسز ہوں گے, پھر الٹیمیٹلی آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا. کنسپٹ کیسے نہیں کلیئر ہوگا؟ لیکن اس کے لیے یو نیڈ اسٹیمنا ایز ویل ایز ٹائم ایز ویل ایز ول, ناٹ لائک دیٹ. سو اینی وے, سو خیر میں نے کہا جی چلے میں چند ایک پیپر اس میں کر دیتا ہوں. تو بہرحال دے دیتا ہوں. اب ہے دی پرپز آف سیکشن 162 واز گیون ایز انڈر. اب یہ 1940 کی بات کر رہا ہوں میں, سٹارٹ سے میں نے لیا ہے کہ کہاں سے شروع ہوا ہے پرپز. As it seems to us, it is to protect accused person from being prejudiced by statements made to police officers. یہاں پولیس افسر پر بھی ڈالنا جا رہا ہے کہ پولیس افسر بعض دفعہ خود کہتے ہیں ایوی گل کہہ دو تو ایوی گل کہہ دو, اور بعض دفعہ گواہ کہتا ہے کہ اچھا انہوں بھی پھنسا دو تو انہوں بھی پھنسا دو. انہوں نے کہا دونوں سے پروٹیکٹ کروانا ہے, پولیس افسر سے بھی اور ایسے انٹروتھفل وٹنسز سے بھی, who by reason of the fact that an investigation is known to be on foot at the time the statement is made may be in a position to influence the maker of it. On the other hand, to protect accused person from the prejudice at the hands of the persons. اب ایک کیس مجھے ایسے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک پولیس کے پاس ایک اکیوز کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی, کنفیشن اسٹیٹمنٹ, اور اس کے بعد 164 کی اسٹیٹمنٹ میجسٹریٹ میں ریکارڈ کر لی. جب ٹرائل شروع ہوا, مرڈر کیس تھا, جب ٹرائل شروع ہوا تو ڈیفینس کاؤنسل یہ کہنے لگا کہ جناب یہ جو پولیس فائل میں ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے نا اکیوزڈ کی, اس کو ذرا ریکارڈ پر لائیں. تو کہنے لگا کیسے میں ریکارڈ پر لے آؤں, یہ تو پروہیبٹڈ ہے, یہ تو نہیں آ سکتی, کیس ڈائری کا اندراج اس طریقے سے تو نہیں آ سکتا, اٹس ناٹ ایویڈنس. اس نے کہا جناب یہ منوون وہی ہے جو 164 کی اسٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے, حرف برف.
اس کا مطلب ہے کہ یا میجسٹریٹ نے اس کو کاپی کیا یا پولیس افسر نے میجسٹریٹ کی جو ہے اس سے کاپی کیا. وربیٹم ہے اور ہیومنلی اٹس ناٹ پاسبل کہ وربیٹم ہو. انہوں نے کہا نہیں میں تو اجازت نہیں دیتا. معاملہ ہائی کورٹ میں آ گیا. ہائی کورٹ میں وکیل نے پھر کہا کہ جناب یہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو بیس کی گئی ہے میرے ایکیوز کی کنوکشن کے لیے وہ تو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو شیٹر ہو جاتی ہے. آپ ذرا ریکارڈ تو منگا کر دیکھیں. جب ریکارڈ جج صاحب نے دیکھا تو واقعی وربیٹم تھی. پھر وہاں پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ قانون شہادت کو بھی ڈسکس کیا, 162 کو بھی ڈسکس کیا, اور الٹیمیٹلی اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے وہ جو پولیس کی سٹیٹمنٹ تھی اس کو ریکارڈ پر لائے اور کہنے لگے کہ جو پروویژن اس 162 کے حوالے سے کہ جو سیکشن پروٹیکٹ کرتا ہے اکیوزڈ کو اٹ کانٹ بی یوزڈ اگینسٹ ہم. یو فالو اٹ کہ جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے وہ اس کے استعمال اس کے خلاف کیسے استعمال ہو سکتا ہے. تو دس از ہاؤ a similar idea was expressed. یہ بھی 1945 کی ہے in regard to the